अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की जानिब से एक ग्रैंड दावत इफ्तार थी जिसमें हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें आई थीं और ये एक हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों का इज्तिमा भी इसको कहा जा सकता है, जिसमें मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर सियासी कायदीन ने भी शिरकत की। अपोजिशन की 10 सियासी जमातों ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श और नाकिस करार दिया, जिसके नतीजे में अवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए हैं, जिसके सदेबाब के लिए बिलावल भुट्टो की तरफ से दिए गए ये जो इफ्तार डिनर था, इसमें शरीक तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का उसूली फैसला किया। इस ज़िमन में ईद उल फितर के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी, जिसकी सदारत करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। इसी पे गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, बिलावल भुट्टो की जानिब से दावत इफ्तार पर हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों का ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को परेशान होना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, कल जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा था ये ज़रूर देखना होगा कि एक पैगाम हुकूमत के लिए होगा इस मुलाकात में, तो क्या कोई पैगाम नज़र आया आपको कल जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इफ्तार डिनर हुआ उसमें? देखिए, जितने वज़रा ने रद्दअमल दिया है, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि कोई कम से कम 5 या 6 वज़ीर ऐसे हैं जिनको ये जवाब देना पड़ा, जिसकी मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं थी। अभी क्या हुआ है, कल एक इफ्तार डिनर थी, अपोजिशन जमातें जमा हुई और बात कहाँ ख़त्म हुई कि जी ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इसके क्या माने हुए कि ना इत्तेहाद पे कोई जो है वो बात आगे बढ़ी है और ना ही तहरीक पे बात आगे बढ़ी है। एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान बुलाएंगे जिसमें ये गुफ्तगू होगी। तो मेरा ख़्याल है इस लिहाज से तो परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बाबर ऐवान से लेके फैसल जावेद तक, मुराद सईद से लेके फरदौस आशिक ऐवान साहिबा तक और दीगर वज़रा के जो रिएक्शन आए हैं, उससे मुझे ज़्यादा हैरानगी हुई कि गवर्नमेंट जो है जिस बात पे परेशान नहीं भी होना चाहिए उस पर भी परेशान हो रही है। तो मेरे ख़्याल में कि परेशान बज़ाहिर तो कोई थ्रेट नहीं लग रहा इमरान खान को, लेकिन जितना रद्दअमल वज़रा की तरफ से आता है उससे जो तहरीक है या अपोजिशन का जो भी मकसद होता है वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। लेकिन तहरीक मुझे अभी कोई चलती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सी रुकावटें हैं, आपस में बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला करती है इस पर भी पता चलेगा। तो तहरीक तो ऐसा सच मुझे कोई फ़ौरी तौर पे ईद के बाद चलती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन गवर्नमेंट अलबत्ता इस तहरीक को चलाने के मूड में लग रही है। सही। तो साफ़ी साहब, इस बात से क्या आप इत्तेफाक करेंगे, इतनी परेशान कुन बात नहीं थी जितना हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आ गया? ये एक तो मेरे ख्याल में हुकूमत परेशान हो रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट है, और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि एक दावत इफ्तार था, लेकिन ये दावत इफ्तार कई चीज़ों का इजहार था। एक तो ये था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से शहबाज शरीफ साहब ढील लेकर डील की कोशिश कर रहे थे, जबकि मरियम नवाज़ साहबा का एक जारहाना रवैया था। तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब प्रिवेल कर रहे थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी पिट गई, वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो गई, और वो सिलसिला जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ तक था वो शहबाज शरीफ और उनके बेटों तक भी दराज हो गया। तो कल एक तो ये इस बात की अलामत थी कि अब मज़ीद शहबाज शरीफ की बजाय मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का बयानिया चलेगा। पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये सूरत हाल थी कि काफ़ी अरसे से जरदारी साहब ढील की कोशिश कर रहे थे और मुफाहमत के नाम पे जो एक्टिविटीज़ उनकी जारी थी, लाडला बनने की कोशिश, तो वो बिलावल को सामने आने का मौका नहीं दे रहे थे, वरना बिलावल का बयानिया भी कम व बेश वही था जो मरियम नवाज़ का है। तो एक ये इस बात की अलामत थी कि उस घर में बैठकर जरदारी साहब कैमरों से पीछे चले गए और बिलावल को आगे किया, तो ये इस बात की अलामत है कि अब पीपल्स पार्टी भी मजीद उनके बयानिए को लेकर चलेगी। फिर एक और डेवलपमेंट ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकजई साहब, फिर ईवन अख्तर मैंगल साहब और बाकी कई जमातें, बलूचिस्तान के बाकी हासिल बिजिंजो साहब, ये लोग तो वही थे कि जो पहले दिन से असम्बली में बैठने के रवादार नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौलाना के साथ आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो डील के कोशिशों में लगी हुई थी। तो कल का ये इज्तिमा इस बात का इजहार था
کہ اب وہ لوگ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانیے پہ آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں جو سچویشن بن گئی ہے کہ قوم پرست جماعتیں بھی، مذہبی جماعتیں بھی، اور ان کو اگر دو بڑی جماعتوں کی چھتری میسر ہو، حکومت کے لیے پریشانی کی علامت ہے، بشرط بیانیے کہ اپوزیشن کا ایک اوور آل بیانیہ آپ کے خیال میں بلٹ ہوا ہے صافی صاحب. ٹھیک، بشرط یہ کہ ریما کی طرف جائیں اب گے. دوبارہ نون لیگ کی قیادت یا پیپلز پارٹی کی قیادت دھوکہ نہ دے اور دوبارہ جو ہے اس طاقت کو استعمال کر کے ڈیل کی کوششوں میں نہ لگ جائیں. ٹھیک، قائم رہیں اس بات پہ. آپ کے خیال میں ریما، آپ کے حساب سے کتنا یہ سٹرونگ مظاہرہ تھا جو کل اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھی ہے، خاص طور پہ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے لیے بھی ینگ لیڈرز کے طور پہ، کہ آپ کے خیال میں ان کا بیانیہ سامنے آیا ہے کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں؟ جی بالکل، شکریہ افسا. میرا بھی خیال ہے کہ ان کے لیے پریشانی کی بات ہے گورنمنٹ کے لیے. بہت سمپل سی اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جو ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے وہ حکومت کو ہمیشہ زیادہ پسند آتی ہے ایز کمپیئر ٹو یونائٹڈ اپوزیشن. تو چاہے انہوں نے آگے کوئی اپنی ڈائریکشن سیٹ کی ہو نہ کی ہو، کوئی منیمم ایجنڈا رکھا ہو نہ رکھا ہو، تحریک کی بات پہ کوئی حتمی فیصلہ لیا ہو نہ لیا ہو، ایک سمبلزم اس کا یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے، خاص طور پہ جو ینگ لیڈرز ہیں بلاول اور مریم، وہ ساتھ بیٹھے ہیں. اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہماری جو ایک سیاسی اختلاف اپنی طرف، اور وہ ہم ابھی بھی اسی طرح لڑیں گے آپس میں سیاسی میدان میں، لیکن ایک منیمم کامن ایجنڈا جو ہمارا ہے وہ ہے جمہوریت کو بچانا. اور اگر جمہوریت پہ کوئی اٹیک ہوگا تو ہم اس پہ یونائٹڈ طرح سے اس کا مقابلہ کریں گے. اور حکومت اگر کوئی غلط فیصلے کر رہی ہے تو ہم ساتھ مل کے اس کا جو ہے اپوزیشن اس کی کریں گے. تو میرا خیال ہے کسی بھی حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہے. پہلے بہت عرصے تک جو پی ٹی آئی ہے اس کو ایک فری رین ملا ہوا تھا کہ کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں تھی. تو اب یہ سب پارٹی ساتھ جو ملی ہیں، اس کا بہت ایک عوام کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ کوئی تو ہے جو نمائندگی کرے گا ایک اپوزیشن کی. صرف اس کی نہیں کہ حکومت کو رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے، الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک بنیادی لیول پہ اپوزیشن اوورسائٹ اسکروٹنی جو یہ پارٹیز میرا خیال ہے کر سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور، چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہو رہا تھا تب بھی جو تنقید اس میٹنگ پہ ہو رہی ہے تب بھی ہو رہی تھی کہ یہ تو ڈائناسٹک پالیٹکس ہے، یہ تو اپنے مفادات کے لیے پارٹیز ملی ہیں، یہ تو کرپٹ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا وہ جو ایک ڈاکیومنٹ تھا وہ ابھی بھی استعمال ہم کرتے ہیں. بلاول نے میگنا کارٹا کہا، وہ تو شاید نہیں، لیکن ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے جو سامنے آیا اور جس نے جمہوریت کا دفاع کیا پاکستان میں. تو امید ہے آگے چل کے جو بھی بنتا ہے اس میٹنگ کا، میرا خیال ہے جو سمبولک کی اس کی ویلیو ہے وہ بہت بہت ضروری ہے. اس حوالے سے بھی اہم ہے. آپ کے خیال میں حسن صاحب؟ نہیں، مجھے سوال نامہ ابھی کچھ 2 منٹ پہلے ملا ہے اور میں مختصر سا کامنٹ ہی بے شک کر دیں حسن صاحب پلیز. I didn't have enough time to think. نہیں، کامنٹ اس پہ کیا کرنا ہے، میں نے کہا نا کہ I've just received the questionnaire. اس میں نے کیا کامنٹ کرنا ہے. نیازی صاحب کی طرف جائیں گے. نیازی صاحب، جس طرح ریما گفتگو کر رہی ہیں، ایک جو امپورٹنس تو تھی ہی اس ملاقات کی جو سب ہوا کل، اپوزیشن کا ایک اتحاد، بیانیہ، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے وضاحت، لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی باقاعدہ جو تحریک کا اعلان، یا پھر یہی؟ دیکھیں جی، یہ بالکل ہی تحریک کا میں توقع نہیں لگا کے بیٹھا تھا، کیونکہ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے اندر ابھی تو اس ملاقات نے ہی جو سٹر، جو ارتعاش، جو ایک پورے ملک کے اندر ایک ہلچل مچائی ہے، میڈیا کے اندر بھی، پھر حکومت کی اپنی سطح بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو یہ اتنا ہی ہونا تھا. اب آگے کا جو لاہ عمل ہے، دیکھیں افسا، ڈائی از کاسٹ، اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب تحریک کی طرف چلنا ہے. میں صافی صاحب کی تالیف قلب کے لیے اور ان کی آسودگی کے لیے بتاؤں کہ اب زرداری یا نواز شریف یا شہباز شریف صاحب اس طاقت کو استعمال کریں بھی صحیح نہ، تو جس مقام پہ یہ ہماری یہ بڑی ایک جس کو کہنا یہ خوش قسمتی ہے کہ جس جگہ یہ ساری گیم پہنچ چکی ہے، وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی ہے، اس میں ایک اور طرح کا ان کو بحران ہے، تو اس لیے وہ تو ہو نہیں سکتا. جہاں تک پریشانی کی بات ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کا، شوکت خانم کا فنڈ ریزنگ ڈنر تھا اسی وقت افطاری کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ان اداروں کو، خدا کے واقعے سے ان میں بڑا تقدس ہے، یہ بڑے مقدس ادارے ہیں، اس میں لوگوں نے ایک مذہبی ریچول ہوتی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں ان اداروں کے لیے،
وہاں پہ سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. پچھلے یہ 10-12 سال سے مجھے شوق خانم کی انتظامیہ کے لوگ ہیں مجھ سے شکایت کرتے تھے کہ خان صاحب ہر سال رمضان مبارک میں فنڈ ریزنگ ڈنر پہ آ کے مخالفین کو یہاں گالیاں دیتے ہیں. ہمارے پاس مسلم نون کے لوگ بھی ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی, اور ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو وہاں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور نہ لیکن یہ باز نہیں آئیں گے ہر شوق خانم ڈنر پہ یہ ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے. لیکن ان کا چیخے رونا پیٹا دھونا جو رات آیا ہے وہ صاحب بتا رہا ہے کہ یہ پریشان ہے, مگر نہ کوئی اور آگے لاحمل جب آئے گا مزید پریشان ہوں گے کہ پریشان ہے حکومت. ٹھیک, ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. بابر صاحب سے حوالہ دے رہے ہیں نیائی صاحب بھی, کل عمران خان صاحب نے بھی اس بارے میں بات کی, اور پھر اگر اتنا معاملہ گرم ہو تو پھر تو خواہ ہی پریشان ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بابر صاحب تو کیا حکومت بھی پریشان ہے آپ کے خیال میں؟ جو ریاکشنز آ رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ اکیلے ہی میدان میں ہوں, ٹیم ہی دوسری سائیڈ کی نہ ہو, اور دوسری سائیڈ کی آپ کو لگے کہ ٹیم کم از کم اس کی تشکیل ہو رہی ہے اور وہ ہو سکتا ہے میدان میں کھیلنے کے لیے آ جائیں, تو کسی حد تک تو پریشانی ہوتی ہے. جواب میرا نہیں میں ہے. ہسٹوریکلی ہماری حکومتیں اس وقت نکالی جاتی ہیں 58(2)B ٹائپ کوئی چیز ہو تو نکالی جاتی ہیں, اس کے لیے موومنٹس چلتی ہیں, عدالتیں نکال دیتی ہیں کئی دفعہ. تو اگر کوئی مقدمے نہیں فائل ہوئے جس میں عدالت نے نکال دینا ہے حکومت کو, تو پھر تو ایک بڑی جینون اور فورسفل پبلک موومنٹ آپ کو چاہیے ہوگی, اسٹریٹ موومنٹ, جس کے بعد آپ گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کوئی حالات ابھی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی الیکشن کے 1 سال بعد اس طرح کے حالات بن سکتے ہیں. لوگ پریشان ضرور ہیں اکانومی کی وجہ سے, لیکن آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ایک سٹرونگ سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کی, وہ بھی رہے گی. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی ایکٹیو موومنٹ ابھی چلائی جائے گی. سو اگر حکومت پریشان ہے تو وہ اس بات پہ پریشان اسے ہونا چاہیے اگر وہ پرفارم نہیں کر پا رہے, اور انہیں آگے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے, کیونکہ پھر موومنٹ ضرور چلے گی. اگر وہ ان حالات کو نہ کنٹرول کر سکے, اور 1 سال سے تو کوئی اپوزیشن نہیں تھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ افطار ڈنر جو ہم نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھ گئی ہے کہ اب کیا کریں, مل کے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. سو ابھی خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر حکومت پریشان ہے تو وہ اس بات سے پریشان ہے کہ انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. سو اپنی پرفارمنس پہ انہیں ضرور پریشان ہونا چاہیے. اپنی پرفارمنس کی وجہ سے پریشان ہے. آپ کے خیال میں کل والی ملاقات کو اتنی زیادہ ان کو خطرناک نہیں لگی, لیکن جنرلی ایک خوف آپ کہتے ہیں اس حوالے سے ہوتا ہی ہے. 2 ہاں 3 نہیں کے آپشنز ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے اور بات کریں گے ایک سینئر صحافی اور کالم نگار کی طرف سے چیئرمین نیب سے ملاقات کے حوالے سے کیا انکشافات کیے گئے ہیں. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. سینئر صحافی اور کالم نگار جاوید چودھری نے اپنے کالم میں بیان کیا ہے کہ ان کی ملاقات چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے ہوئی, اور اس دوران ملاقات انہوں نے انکشاف کیا کہ نیب سے اپوزیشن اور حکومت دونوں ناراض ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو اگلے چند دنوں میں نیب کے خلاف نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف تینوں ایک پیج پر دکھائی دیں گی. مزید ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی طرف سے NRO کی درخواست کی گئی تھی, پرویز خٹک جلد جیل میں ہوں گے. یہ تمام انکشافات کیے گئے ہیں, سنگین انکشافات ہیں. انہی پر ہم اپنے پینل سے سوال اس طرح سے ہے, نواز شریف کی طرف سے NRO کی درخواست کی گئی تھی, پرویز خٹک جلد جیل میں ہوں گے. صحافی جاوید چودھری کے چیئرمین نیب کے حوالے سے سنگین انکشافات, چیئرمین نیب کی تردید, سنگین صورتحال کی تفتیش کس طرح کی جائے. اسی کے اوپر اوپن آپشنز ہیں. سب سے پہلے ہم نیازی صاحب کی طرف جائیں گے. نیازی صاحب, چیئرمین نیب اس کی تردید کر رہے ہیں, اس کے اوپر رد عمل نون لیگ کا بھی آیا, انہوں نے کہا ہے تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے سے متعلق؟ اب سب تھوڑا سا ٹائم دے دے, ویسے تو اس وقت میں بھی یہ پورا نہیں ہو سکے گا کیونکہ بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی. بہرحال دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کے لیے آئے تو میرا یہ خیال تھا یہ جاوید چودھری کے کالم کی یا تائید کریں گے تردید کریں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اس کا جواب ضرور دیا, لیکن گول مول کر کے. ہر ذی فہم, ہر ذی شعور سمجھ گیا کہ یہ سوال کو وائٹ کر گئے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے, یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا تھا کہ آپ فیصلہ کرنے کے بعد پبلک میں آ کے وضاحتیں دیتے تھے, قسمیں کھاتے تھے اور یقین دلاتے تھے آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں. یہ انہونی بات ہے, اس سے پہلے ناپید تھی. آج تک فیصلوں کے بارے میں پبلک کے تقریروں میں, پریس کانفرنسوں میں آ کے وضاحتیں نہیں دی جاتی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حقائق کو دیدہ دلیری کے ساتھ توڑ موڑ کے پیش کیا. سوال کہ جی اپنا آپ دیکھ لیں
کہ فواد حسن فواد اور آج چیمہ نے کیا قصور کیا. فرمایا ایک میں رعونت اور ایک میں سفارشیں کراتا ہے. یعنی کہ جواب یہ ہے کہ اس کی رعونت ہے اور اس میں سفارشیں چیئرمین نیب جواب دے رہے ہیں. فواد حسن فواد کوئٹہ میں ڈی سی تھے اور سیشن جج تھے, ایک کمپاؤنڈ میں تھے. فواد حسن فواد نے ان کے چیئرمین نیب بننے کے لیے مخالفت کی تھی اور نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ ان کو نہ بنائیں, ان کی ریپوٹیشن بڑی خراب ہے. یہ جب سپریم کورٹ کے جج سسپینڈ ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے جا کے سرکاری نوکری اگینسٹ دا قانون کی تھی اور آج تک اس کا جواب نہیں دیا, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا ان کو نہ بنائیں, ان کا ٹینٹڈ بیک گراؤنڈ ہے, نہ کریں. ان کو جا کے نواز شریف صاحب نے بتا دیا یا شہباز شریف صاحب نے کہ فواد آپ کی مخالفت کر رہا تھا, یہ اس کا قصور ہے فواد کا. ایف اے ٹی ایف کے بارے میں منی لانڈرنگ کہہ رہے تھے, ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے ڈان لی سے متعلق ہے. ایف اے ٹی ایف نے جو کچھ کہا ہے حکومت پاکستان ریاست کر رہی ہے, کالعدم تنظیموں کو وہ جو ہے بین لگا رہی ہے, وہ ہاں منی لانڈرنگ اس کانٹیکسٹ میں کہی گئی. انہوں نے وہاں اس کو غلط ریپرزنٹیشن کی. انہوں نے جتنی باتیں کی وہاں پہ کہ بتایا کہ زرداری صاحب کو رش ہے, یعنی کہ آپ ان کی رش ہے اور ان کا ہاتھ کامتا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ان کے ہمارے ڈر کی وجہ سے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. دیکھیں انہوں نے جو کچھ نے کہا, ملک ریاض صاحب جہاں بحریہ کے یہ بینیفیشری ہے وہاں نے گھر لیا ہوا ہے, اس کا انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے پیٹ آن دا رسک ہوتا ہے, اپنی کمال دکھا رہے تھے کہ ہم نے 4 بلین یا جتنے 400 بلین جو ہے وہ 7 سال میں لے رہے ہیں. یہ جو توڑ موڑ کے دیکھیں, یہ کہتے ہیں لوگ آپ سے بھاگ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے ہائی کورٹ کا بینچ اب تبدیل کروا دیا, بیل نہیں ہوگی. بھئی آپ نے ہائی کورٹ کا بینچ تبدیل کروا دیا تو لوگوں کا بھاگنا آپ سے بنتا ہے. اب یہ بھاگنا شرعن حلال ہو گیا ہے کہ آپ کے لیے آپ نے کس اصول سے کہا ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ کا بینچ تبدیل کروا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا شرمناک انٹرویو تھا, اس کی یا تردید کریں اور کیس کریں جاوید چودھری صاحب کے, وگرنہ اس کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں نا مظہر صاحب شعر بتائیں گے. مظہر صاحب ایک شعر ہے, مظہر صاحب ایک شعر ہے جو مظہر صاحب سنائیں گے کہ وہ کیا ہے کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, جھوٹ بولا ہے تو اس میں قائم رہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. آپ وہ سارے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں میں حکومت کو بچایا ہوا ہے کہ یہ قومی مفاد میں ہے, مگر میں اس لیے ان کے خلاف نیب کیس نہیں کر رہا ہوں, اور یہ قومی مفاد میں ہے کہ زرداری کے اور نواز شریف کے خلاف میں کیس کروں. اتنا شرمناک انٹرویو میں نے آج تک پریس کانفرنس جو کے بعد بہت کنٹروورشل انٹرویو آپ کے خیال میں. بالکل آپ کو زیادہ وقت دیا ہے اس کے اوپر کیونکہ آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. بابر ستار صاحب, بہت سی باتیں ہیں, اس طرح انہوں نے کہا حکومت بھی مجھ سے خوش نہیں ہے, پرویز خٹک صاحب کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف کیسز واپس کرنا چاہتی ہے, NRO مانگا جا رہا تھا. اس سب معاملے کی کتنی سیریس لیول پہ تفتیش ہونی چاہیے؟ تفتیش کون کرے گا افسا اس کی؟ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو آفس ہولڈرز ہیں ان کی پروپرائٹی کہاں چلی جاتی ہے جب یہ کیا شوق ہے آپ کو میڈیا کی اٹینشن کا اور اس سارے کام کا. پہلی بات یہ کہ اگر انہوں نے انٹرویو دیا ایک صحافی کو, ایک ان کے پاس کانفیڈینشیل پروپرائٹی انفارمیشن ہے اپنے ادارے کے بارے میں, وہ انہوں نے کیسے شیئر کر لی کسی بھی صحافی کے ساتھ؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایویڈنس کو دیکھ رہے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم انکوائری کر رہے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہم پروسیکیوٹ کریں گے. آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جلدی جیل میں ہوں گے؟ یہ تو عدالتوں کی ثوابدید ہے, یہ آپ کی تو ہے نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کی اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ پرسنلی تو بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کی شہرت ایک نوکری پیشہ جج والی تھی جب یہ جج بھی تھے, اور اس کے بعد بھی جب لائرز موومنٹ چلی تو اس میں بھی انہوں نے نوکری کی, حکومت کی. تو ایک نوکری پیشہ شخص سے کوئی کیوں NRO لینے جائے گا؟ جو لوگ NRO مانگ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر نواز شریف NRO مانگ رہا ہے تو وہ کل کے بچے تو نہیں ہیں نا, وہ تو پچھلے 20-25 سال سے اس کھیل کے اندر ہیں جس میں انہیں پتا ہے کہ NRO کون لیتا ہے کون دیتا ہے, یہ باتیں کیسے ہوتی ہیں. تو نیب چیئرمین کے پاس کیا ابیلٹی ہے کہ وہ کسی کو NRO دے دیں؟ تو اتنی لیک آف ایک نیب کی پہلے کریڈیبلٹی نہیں ہے, جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں یا کام کرتے رہے ہیں اس میں سبکی ہوئی ہے ان کی بہت ساری. اس کے بعد یہ چیئرمین صاحب اپنے کانڈکٹ کو ذرا دیکھیں, پہلے ایک صحافی کو آپ انٹرویو دیتے ہیں, اس کے بعد آپ آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں اپنے ادارے کا تماشا بنا رہے ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس ملک میں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ادارہ اور اس کا چیئرمین جب اس کانڈکٹ کے ساتھ سامنے آئے تو لوگ کیا بلیو کریں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے یا وچ ہنٹ؟
यही बात, बिल्कुल मजहर साहब, बिल्कुल यही बात कि एक एहतसाब का इदारा जो पहले ही इतना ज़्यादा उस पर सवाल उठते हैं, तो ये तर्ज अमल चेयरमैन नैब की तरफ से क्या इसकी ज़रूरत पेश आई? और बाय द वे आपके ख्याल में जो इंटरव्यू के निकात हैं उसमें से कितना आप इसको सीरियस ले रहे हैं, ये जो इंटरव्यू है इनका? देखिए, इसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं। अगर ये बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड थी तो चेयरमैन नैब को ये कहना चाहिए था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, और अगर ऐसी बात होती तो फिर जावेद चौधरी साहब ने अनएथिकल काम किया है, लेकिन उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की। मतलब ये कि जावेद चौधरी साहब ने जो लिखा है वो गुफ्तगू हुई, और वो गुफ्तगू इंटरव्यू फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में, या तो कोई मैसेज दिया गया है। देखिए, इस तरह नहीं होती बात। अगर आप एक कॉलम नवीस से, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल कॉलम नवीस से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो ये बातें कॉलम में लिखेंगे, वरना आप यकीनन ये कहते कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी बात। आपने कैटेगोरिकली इस इंटरव्यू की तरदीद नहीं की, और आपको फिर, अगर जिस तरह न्याजी साहब कह रहे थे कि अगर वाकई जावेद चौधरी ने जो है अनएथिकल काम किया तो फिर आप उनको अदालत में ले जाते। तो कंटेंट के हवाले से अगर वो जावेद चौधरी ने ये बात लिखी है और वो अपनी बात और अपनी पोजीशन पे आज तक खड़े हैं, तो फिर ये बड़ा संजीदा सवाल है। फिर ये संजीदा सवाल चेयरमैन नैब के कंडक्ट के ऊपर आ जाता है। ये चीज़ नहीं होती कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वजाहतें दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप कारोबारी तबके को कॉन्फिडेंस दें, ये सारी बातें करें। ये बिल्कुल बात की बातें हैं। असल चीज़ ये है कि जो बातें जावेद चौधरी साहब ने लिखी हैं और जिस पे वो स्टैंड करते हैं, अगर वो बातें दुरुस्त हैं और इन्होंने ये जिस अंदाज में भी गुफ्तगू की है, जिस अंदाज में भी ये उन्होंने ये अलाउ किया है कि ये चीज़ लिखी जाए, तो फिर चेयरमैन नैब की क्रेडिबिलिटी चाहे गवर्नमेंट की पोजीशन पे हो या ऑपोजिशन की पोजीशन पे, वो कैसे रह जाती है? चेयरमैन नैब की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है इस पूरे कॉलम की वजह से, और इसको उन्होंने, या तो वो एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि ये गुफ्तगू उन्होंने की थी, ये गुफ्तगू कैसे भी हुई है, यही वजाहत करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। मसा आपके ख्याल में कह सकते हैं किसी आदमी के बारे में कि क्या उन्होंने गुफ्तगू की थी या नहीं की थी? बिल्कुल मसा साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि उन्होंने क्या ये ऑफ द रिकॉर्ड की थी या नहीं, ये वजाहत उनको करना सबसे ज्यादा जरूरी था। दीगर तजियाकार क्या समझे पर हम जानेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। गुफ्तगू कर रहे हैं चेयरमैन नैब के हवाले से जो इंकशाफात किए गए हैं सीनियर सहाफ़ी की तरफ से, जिसकी तरदीद की है चेयरमैन नैब ने। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मेरा एहतजाज आज के प्रोग्राम के आखिर तक जारी रहेगा। सर, आप जैसे आलिम फाजिल तो हसन साहब क्या जरूरत है पहले से क्वेश्चन है। आप जैसे आलिम फाजिल के लिए क्या मसला है? और देखिए, एक न्याजी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, रोजे से नहीं आलिम फाजिल आप है, मुझे सोचना पड़ता है भाई। पता है जी। आप ठीक है हसन साहब, मेरा टाइम दे दें। हसन साहब का एहतजाज इसके ऊपर जारी है। ठीक, बिल्कुल। साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, आप जिस तरह मजहर साहब गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपके ख्याल में पहली बात तो ये कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बातें की हैं चेयरमैन नैब ने, तो क्या ही क्रेडिबिलिटी रह जाती है? और दूसरी बात ये कि कोई मैसेज दिया है क्या चेयरमैन नैब ने इस बयान में, जानबूझ के उन्होंने गुफ्तगू की है सहाफ़ी से, सीनियर सहाफ़ी से? नहीं अफसा, एक तो ये कि पहली जो क्लेरिफिकेशन थी उसमें भी और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चेयरमैन नैब ने ये नहीं कहा कि मैंने उनसे मुलाकात नहीं की है या उनसे बातचीत नहीं की है, तो गोया वो तस्दीक थी। दूसरा, ये भी नहीं कहा कि कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी जिसको उन्होंने जाके लिख दिया। यानी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उसमें भी, दोनों में इस बुनियाद पे तरदीद नहीं है। हाँ, उसके एक दो मंदरजात की तरदीद उन्होंने की थी। तो एक तो ये है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जावेद चौधरी साहब के कॉलमों की 100% अगर नहीं तो कम से कम 99% तस्दीक ज़रूर थी, और कल उनके मजमूई तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टोन रहा उसने भी इस चीज़ पे मोहर तस्दीक साबित कर दी कि हाँ, जावेद चौधरी के साथ इनकी इस तरह की गुफ्तगू हुई है। एक दूसरा कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी ये साबित कर दिया कि नैब और नैब के चेयरमैन पूरी तरह पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह भी किसी मुनसिब की, किसी मुहतसिब की नहीं, बल्कि खालिसतन
ایک سیاسی لیڈر کی پریس کانفرنس لگ رہی تھی، جس میں انہوں نے بھی کل کچھ سیاسی لیڈروں پہ ٹانٹ کیا، کچھ کی طرف اشارے کیے اور کچھ کو لوگوں کی نظروں میں بے وقت اور ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک اور چیز کہ دیکھیں، خود آپ اخلاقیات کا مظاہرہ دیکھیں کل ان کے سامنے، اور یہ بات انہوں نے تسلیم کر دی کل بھی کہ ہاں جو BRT کا کیس ہے، ہاں جو بلین ٹری سونامی کا کیس ہے، یا جو اور کیسز ہیں، اس میں وہ حکومتی انفلوئنس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ یعنی ایک طرف انہوں نے مان لیا کہ اس حوالے سے ان پہ دباؤ ہے، اور دوسری طرف گراؤنڈ پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کیسز کو آگے وہ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ ایک جو چہیتے افسر ہیں پرائم منسٹر کے، ان کے کہنے پہ دیکھیں پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا، اگلے دن پشاور کے DG نیب کو اسی چیئرمین نیب نے وہاں سے ان کا تبادلہ کروا دیا۔ تو خود انہوں نے یہ مان بھی لیا کہ وہ حکومتی دباؤ کو قبول کر رہے۔ تو میرے خیال میں ابھی تک اپوزیشن کے جتنے الزامات تھے نیب اور چیئرمین نیب کے بارے میں، کل کی پریس کانفرنس اور اس سے پہلے جاوید چودھری صاحب کے کالموں میں بالکل صاحب صاحب کہہ رہے ہیں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہیں نہ کہیں ریالٹی سے بھی جھوٹتی ہیں، وہ جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں انجام تک پہنچانا چاہیے۔ یہ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو شاید آج یہ چیئرمین نیب کٹہرے میں ہوتے۔ کل انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا۔ ٹھیک صاحب آگے چلیے، بالکل صحیح۔ ریما ڈسمس ہو جاتے ہیں۔ ریما بالکل یہ کتنی سنگین بات ہے، اس کو فوری طور پہ کتنی اس کی تفتیش ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی انہوں نے باتیں کہی ہیں اگر وہ ساری نہیں کچھ بھی صحیح ثابت ہوتی ہیں تو تمام باتیں بہت سنجیدہ نوعیت کی ہیں۔ جی اب صاحب میں آپ کو قانونی بات کرتی ہوں۔ نیب کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور میں وہ پڑھ رہی تھی، اس سے تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ بہت سی بریچز ہوئی ہیں۔ اس کی 4.1 ہے اس کوڈ آف کانڈکٹ کا، جو کہتا ہے کہ ایز اے رول نیب کے جو لوگ ہیں جو نیب کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کوئی بھی انفارمیشن جو انہیں کورس آف انویسٹیگیشن میں ملتی ہے وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ اگر وہ کرتے ہیں، خود لکھا ہے یہاں، دیٹ وڈ بی ٹینٹاماؤنٹ ٹو اے بریچ آف سیکورٹی رولز۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے جو کہتا ہے کہ امپراپر یوز آف انفارمیشن جو انویسٹیگیشن کے دوران ایکوائر ہوتی ہے، وہ کمپرومائز کرے گی انویسٹیگیشن کو ایڈورسلی، اننیسیسریلی، اور پبلک کانفیڈنس ہے جو نیب میں، اس کو افیکٹ کرے گی۔ اس طرح کے بہت سے اور رولز ہیں جو صاف نظر آتا ہے کہ بریچ ہوئے اس کیس میں، اور نیب کا ہی کوڈ آف کانڈکٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کوڈ آف کانڈکٹ بریچ کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا نیب کے قوانین اور دیگر قوانین کے حوالے سے، اور اس میں کاؤنسلنگ، آفیشیل نوٹیفیکیشن، ڈسمسل اور پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو نیب کے ہی اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اپنے قوانین ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ اور سیاسی کامنٹ پہ کچھ ہے اس میں، کچھ سیاسی انداز اپنانے؟ جی یہ مطلب بہت تفصیل میں ہے، میں پورا نہیں پڑھنا چاہ رہی، لیکن صاف نظر آتا ہے کہ چاہے کچھ انفارمیشن جو انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو دی وہ چاہے غلط کی طرح سے بھی بیان کرتی گئی ہو، انفارمیشن دینا، یہ انٹرویو میں پارٹیسپیٹ کرنا، یہ خود ایک بریچ ہو سکتا ہے۔ اور کل کی پریس کانفرنس تو بھی میرا خیال ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ لیکن اب ہم نے پاکستان میں کچھ انسٹیٹیوشنز، کچھ اداروں کو اتنا سیکرڈ کاؤ کی طرح ہم لیتے ہیں کہ ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بس ہمیں پولیٹیشنز ملے ہوئے ہیں کہ ہم احتساب اور کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ان پہ ختم ہو جاتی ہے۔ صرف میرا خیال ہے ہمارے اپنے قوانین بہت اسٹرانگ ہیں اور صاف نظر آتا ہے بریچ، تو کیوں نہیں ایکشن ہوگا؟ اور کیونکہ ایکشن نہیں لگتا ہے، میرا خیال ہے ایک اور چیز کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے تو انہیں حاضر ہونا چاہیے، ان کو سمن کرنا چاہیے، ان کے سامنے ان کو بتانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ریما آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ اہم بات یہ بھی ہے کہ چیئرمین نیب نے جو انٹرویو دیا یا گفتگو کی ہے، جو پریس کانفرنس میں، یہ نیب کے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔